बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, हफ्ते वाले दिन याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने और चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, क्या आपको लगता है कि उसने बहुत कुछ तब्दील कर दी है? जो सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली है उसका यकीनी तौर पर असर तो होता है। 25 अक्टूबर से पहले सिनेरियो मुख्तलिफ था। ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है वो एक पीटीआई मुखालिफ उनका जहन था। उनके बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हमने देखे, हुकूमत के हक़ में देखे। तो जो चीफ जस्टिस सोच रहा होता है उसके असरात नीचे आते हैं। तो अब 25 अक्टूबर के बाद जो तब्दीली हुई है वो तब्दीली उसमें जो बाकी जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं और वो नज़र भी आ रहा है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेज़ को यूनाइट करने की, मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बड़े क्लियर मैसेजेस भी दिए। तो उसके असरात अब आने हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स पे भी और बाकी अदालतों पे भी। एक असर जो है वो आज हमने देखा, उसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उनके पास एक केस था। उसका पहले जो पस मंज़र है केस था क्या, केस एक्चुअली था आज़म सवाती जो पीटीआई की रहनुमा है, उनको अभी रिसेंटली जो इसी मंथ के शुरू में 4, 5 और 6 अक्टूबर को जो संजानी से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वो प्रोटेस्ट जो हो रहा था डी चौक में, तो डी चौक प्रोटेस्ट में वो आ रहे थे अली अमीन गंडापुर के साथ, तो वो उसी सिनेरियो में वो भी गिरफ्तार हो गए। तो हुआ कुछ यूं कि उनको अगले 2 दिनों में पेश किया गया इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि मेरे खिलाफ मुकदमे कितने हैं। तो वो आपको पता है यहाँ पे जैसे ही कोई एहतजाज होता है तो कुछ दर्जन भर के मुकदमे होते हैं और सब में सबको डाल दिया जाता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके खिलाफ मुकदमा है। एक चीज़ ज़रूर पहले ज़रा इस पे आने से पहले कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के बारे में क्या कहा गया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस की तरफ से, इन 2 जजेस का तारुफ भी करवा दें कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो जज हैं जिन्होंने जो 6 जजेस का ख़त है उसके आखिरी लेटर का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक लेटर दरमियान में उस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया है उस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब के भी दस्तखत नाम मौजूद है, दस्तखत नहीं है। हाँ, नाम मौजूद है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने उस लेटर का हिस्सा ना बनने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि साइफर केस का मामला जो है वो इवेंचुअली उनके और आमिर फारूक साहब के पास लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकती हैं उनकी। हो सकता है वो इस चीज़ से एग्री करते हो लेकिन सोच उनकी डिफरेंट हो। ये इस मामले को हम मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये हो सकता है। दूसरे हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो टेनियान केस के बारे में मशहूर है कि वो मामला, वो जो जज गालिबन अस्पताल पहुंचे थे, अस्पताल भी पहुंचे थे और जिनके जो वालिद साहब हैं उनको कोयटा से इस्लामाबाद लाया गया था, तो जो उस खत में मौजूद है। तो ये वो जजेस हैं जिन्होंने बैठकर अब बताएं कि उस केस की कार्रवाई के दौरान ये जुल्करनैन साहब कहाँ से आ गए। अच्छा, वो आज़म सवाती साहब की जो मैं बता रहा था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना ज़रूरी है। उनके खिलाफ 12 मुकदमे थे, 1 बाय 1 उनका रिमांड दे रहे थे जज साहब। लॉ ये है कि एक ही दफ़ा आपने उसको हैंडल करना है। किसी भी मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है तो सारे मुकदमों में वो गिरफ्तार तस्वर होगा, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मुख्तलिफ दिनों में उनके रिमांड दिए जो कानूनी तौर पर नहीं दे सकते थे। नंबर 1 एक ऑब्जेक्शन ये है। नंबर 2 ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने 6:30 बजे उनकी रिमांड की वो कार्रवाई जो है वो सुनी। तो 2 ऑब्जेक्शंस हैं, इनको लेकर वो हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट ने आज जो स्टेट है, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफिस है या स्टेट दूसरे प्रोसिक्यूटर, उनको बुलाया हुआ था। तो वो आखिरी लम्हात पर पता चला अदालत को कि बड़े अजीब ही मंजर था कि वहाँ पे उनकी तरफ से बंदा मौजूद ही नहीं था। बहुत बरहमी का इजहार भी उन्होंने किया। और जज अबुल हसनात जो जिनके हवाले से यही 2 जज इससे कबल भी लिख चुके हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। आज भी उन्होंने इसका इजहार किया कि हमने पहले भी लिखा था और उस वक्त कहा था कि इस जज को लाहौर हाई कोर्ट वापस भेजें और लाहौर हाई कोर्ट इसका मामला देखेगी। और ये कैसा जज है कि जिसके हवाले से वजारत कानून भी कुछ नहीं कर रही, और क्यों इसको जो है वो यहाँ इंसाफ के लिए हर सूरत में बैठाना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने वो साइफर का हवाला दिया। साइफर के हवाले से एक और मैं बात बता दूँ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वो क्योंकि पिछले 6-8 माह से इस जज के बहुत सारे ऐसे फैसले, ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपीलें सुन रहे हैं, उनमें एक साइफर का केस भी है। साइफर के केस को आपको पता है 2 दफ़ा ड्यूरिंग ट्रायल उसका ट्रायल कलअदम करार दिया था इन्हीं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने।
اور اس کے بعد جج صاحب کو یہ متنبع کیا گیا تھا کہ آپ ٹرائل قانون کے مطابق اور اختیارات کے اندر رہ کر چلائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ پھر انہوں نے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے اور ملٹیپل اس میں ایسی چیزیں چھوڑ دی جو وہ ان کو فل کرنی تھی. تو اس لیے جب سائفر کا یہاں پہ اپیل سنی گئی تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہو گئے، تو وہ بھی میاں گل حسن اورنگزیب ان کے ذہن میں تھا. عامر مغل 6 فروری کا دن تھا، صبح پہنچتے ہیں جج ابوالحسنات کی عدالت میں اور 3 ضمانتیں ان کی تھیں، وہ اپنی حاضری لگاتے ہیں. رول یہ ہے کہ آپ اگر بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں تو آپ نے صبح 8 بجے 9 بجے کورٹ میں پہنچنا ہے، اپنی اٹینڈنس لگانی ہے. اگر اس میں آرگومنٹس ہو جائیں تو ٹھیک، نہیں تو عدالت کہتی ہے کہ ہم اس کو اگر فردر آپ کو اس میں توسیع کر رہے ہیں یا ارجنٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ڈیٹ تک. تو عامر مغل جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے MNA کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو 6 فروری سے پہلے روکنے کی کوشش ہو رہی تھی، گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی جس طرح ملک بھر میں تھا. تو عدالت نے یہ کیا کہ تینوں میں حاضری لگائی، وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک کیس انہی کیسز میں سے دوبارہ کال کیا اور عامر مغل کی ضمانت خارج کر دی. عامر مغل بڑی مشکل سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا، وہاں پہ بھی وکیلوں نے ایفیڈیوٹس دیے کہ جج صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے، پہلے حاضری لگ چکی تھی اور بعد میں جج صاحب نے دوبارہ کیس کال کروایا. تو اس کیس میں جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے اس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جج صاحب نے غلط کیا ہے. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت واقعات ہیں، واقعات سے بھرا ہوا ایک پورا جو پنڈورا باکس ہے جس کے حوالے سے آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی غصے میں تھے اور ارباب محمد طاہر بھی بڑے شدید جو ہے وہ برہمی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ سب جو کچھ کیا جا رہا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے اور کیسے جو اس طرح جو ہے وہ شام یا رات کو 6:30 بجے 7 بجے لگ سکتا ہے. پھر اب جج صاحب سے بھی جواب مانگا گیا ہے کہ آپ وضاحت دیں کہ یہ جو 2 الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. ان کا ڈیفینس جج صاحب کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی ہمارے دوست وہاں پہ موجود تھے، جس طرح انہوں نے سماعتیں کی ہیں تمام سماعتوں میں دوست موجود تھے. جج کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوگا. کل بڑا اسٹرانگ اور بڑا فیصلہ اور بڑا آرڈر جو ہے وہ کل آ سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور بڑا یعنی کہ میں جو الفاظ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی جو اظہار برہمی ہے اور یہ کہا گیا کہ جج ابوالحسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں. ہمارے پاس بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ ان کو واپس اور کیس کو واپس بھیجا ہے. 2 ججز نے جو MIT کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے. ان کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائفر کے ٹرائل میں. دنیا میں کبھی اس طریقے سے ٹرائل نہیں ہوا جس طرح انہوں نے ٹرائل کیا ہے. پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اور یہ بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں. وزارت قانون ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ہم انصاف کرنے آئے ہیں، خدا کو جواب دینا ہے. اور اس میں بھی انہوں نے ایک ایگلنگ کی کہ شاید وزارت قانون جو ہے وہ پولیٹیکل اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہے کہ ان کے اپوننٹس جو ہیں گورنمنٹ کے ان کو یہ کیونکہ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں تو وزارت قانون بھی چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے رہیں، اس کو جو ہے وہ واپس نہ بھیجا جائے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، یہ تو ان 2 ججز کا معاملہ ہو گیا کہ 3-4 ایسے واقعات ہیں. ایک جسٹس محسن اختر کیانی بھی ہیں، انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ان کے حوالے سے رپورٹ منگوائی. وہاں پہ بھی کوئی ایشو تھا تو رپورٹ منگوائی، پوچھا کہ کیسے انہوں نے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیسز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا ہے. تو جو جج صاحب ہیں ان کے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جتنے کیسز تھے جب انہوں نے چارج سنبھالا اور جب وہ چارج ان سے واپس لیا گیا تو اس کے درمیان تقریباً 1 سال کا وقت تھا. تو اس 1 سال کے وقت میں جج صاحب نے صرف 1 ٹرائل مکمل کیا اور وہ تھا سائفر ٹرائل. وہ صبح سے لے کر شام تک رات کے 12 بجے تک بھی وہ ٹرائل وہاں جاتے رہے اور باقی سارے ٹرائل میں 2-2 ماہ کی تاریخیں پڑتی تھیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح تو پھر جو جج ہے وہ اس کی انٹینشن، عدالت کی انٹینشن، پراسیکیوشن کی انٹینشن، اس سے بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 8 اتنے ہائی لیول مطلب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ٹرائل ہیں 8، ان میں سے وہ پرانے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک جو ہے وہ ایک کیس بنتا ہے، اس کیس کو آپ پرائرٹی پہ چلا رہے ہیں اور باقی کیسز آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو پھر جج کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں. تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے ایک جو تاثر بن گیا تھا کہ ایک پورا کیمپین میڈیا پر بھی چلی
ان ججز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ عمراندار جج عمرانداری کر رہے ہیں، ان کو جواب دینا ہوگا، پھر ان کے خلاف ریفرنسز پہنچ گئے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وقت میں تاثر یہ بن گیا کہ کجا یہ کہ ان کی شکایات کے اوپر کسی اور کے خلاف کارروائی ہو، یہ جج ہی معطوب ہو جائیں گے، ان جج کو شکایت لگانے کے کیس میں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر دیا جائے گا، معطوب کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک گو سلو نظر آ رہا تھا۔ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا آنے کے بعد سڈن میسیجنگ اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل، کیا یہ جج یعنی جسے کہتے ہیں شیر ہو گئے؟ اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار ویل بی ٹیکن کیئر آف، ہمارے معاملے میں جو ہمیں شکایت لگانے کے جرم میں ہمیں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑے جرم دار ہیں، اور وہ بھیج دیے گئے تھے ریفرنسز تقریباً تمام ججز کے خلاف، جو خط لکھنے والے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز تو چلے گئے تھے، تو وہ معاملہ ان کو لگتا ہے کہ اب اوور نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر۔ نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں وہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ 6 ججز کا خط، 6 ججز کے حوالے سے جو مداخلت ہوئی، جو مداخلت 6 ججز نے بھگتی، یا باقی ہائی کورٹس میں جو مداخلت کے اس قسم کے کیسز آئے، یا انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج تھے، تو اب 7 نومبر کو انہوں نے وہ جو اجلاس بلایا ہوا ہے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں ان کا، اور 8 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے۔ اس کے دونوں کے اثرات بڑے گہرے ہیں، اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ وہ ججز نے بیٹھ کر سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو پینڈنسی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، زیر التوا مقدمات کو کیسے ختم کیا جائے۔ لیکن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں پہلے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ وہ صرف ججز تھے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد پھر جو رجسٹرار ہیں یا باقی سٹاف وہاں پہ پہنچا، انہوں نے جو بریفنگ دی، جو پروجیکٹر پہ ان کو بتایا کہ کون سے کیسز، کس کیٹیگری کے کیسز کی کیا پوزیشن ہے۔ تو وہ جو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی میٹنگ ہے اس میں ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی جو چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں پہلا چیلنج یہی ہے جو مداخلت ہے، اس مداخلت کو کیسے روکنا ہے۔ جو تبدیلی ہے اس تبدیلی سے بالکل اثر آتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اثرات مزید بھی آئندہ جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آئیں گے، اور یہ ممکنہ طور پہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے بہت سارے مقدمات عدالتوں میں ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر بھی موجود ہیں، تو کون سے کیسز مین ہیں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ اس میں جو عمران خان کا کیس ہے، ایک تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس سب سے امپورٹنٹ ہے، جس میں ان کی اکویٹل کی درخواستیں بشرا بی بی اور عمران خان کی 7 نومبر کو ان پہ سماعت ہونی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس نومبر کے پہلے 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15 نومبر تک سے یا اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو وہ بریت ہونی ہے یا نہیں ہونی، کیونکہ نیب ترامیم کے بعد ان کا جو اکویٹل کا کیس ہے وہ سٹرونگ بنتا ہے۔ دوسرا کیس ان کا توشہ خانہ 2 کیس ہے، جس کیس میں ابھی ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں بہت سارے، ان کیسز میں اتنے لکوناز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتوں نے پیورلی بغیر کسی مداخلت کے میرٹ پہ ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیے تو یہ ریلیف ان کو ویسے ہی مل جائے گا، کسی فیور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صحیح، ثاقب بشیر کے ساتھ اس گفتگو کو جو ہے وہ یہاں پر ذرا روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت۔ ایوان عدل کی راہداریاں جو ہیں وہ آج کل وہ ان میں بہت زیادہ بھناہٹ سنائی دے رہی ہے، بہت ساری سرگوشیاں ہیں جو چل رہی ہیں، ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن فی الوقت یہی لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کو گرما گرمی اور اس قسم کے ریمارکس، تابڑ توڑ ریمارکس، اس جج کے بارے میں ریمارکس جس جج نے سیف ارگیز کا فیصلہ سنایا تھا، اتنی اسٹرانگ آبزرویشنز کا آ جانا، لامحالہ لگتا یہی ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس معاملے سے ہے کہ ایوان عدل میں ایک بڑی تبدیلی ہو چکی ہے، اور جو ماضی کے قاضی ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، جو دور حاضر کے قاضی ہیں، جو آج کے قاضی القضاء ہیں یعنی کہ چیف جسٹس ہیں، ان کی پوسچرنگ بہت ڈیفرنٹ ہے ماضی کے چیف جسٹس سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔